मेरा महरम इश्क सीज़न 2 इस कलम महर नूर। किस्त नंबर 35। न जाने कितनी देर वो वहीं ज़मीन पर बैठी रही। अब तो आंसू भी सूख चुके थे, बस पीछे अज़ियत और बेबसी रह गई। अचानक उसे अजीब सा एहसास हुआ। पहले तो रानिया ने सिर्फ अपना वहम समझा, लेकिन अगले ही पल वो ज़मीन से उठी, मुंह पर हाथ रखती वो वॉशरूम की जाने भागी थी। वो वॉश बेसिन पर झुकी उल्टियाँ कर रही थी। 5 मिनट बाद चेहरे पर पानी के छींटे मारती वो वॉशरूम से बाहर निकली और निढाल सी होती वो बेड पर गिरी थी। आंखों से बस बेआवाज़ आंसू बहते जा रहे थे। वो बस यकटक छत को देख रही थी, जब एक बार फिर उसका दिल मतलाया। अपने सीने को मसलते हुए वो एक बार फिर वॉशरूम में भागी। अब उसे बाकायदा चक्कर आने लगे थे। अपना चक्राता सर पकड़ते हुए वो दोबारा बेड तक आई। बेड पर लेटी और फिर कंबल सर तक ले लिया और वो इस वक्त सिर्फ सोना चाहती थी। दिमाग में धमाके हो रहे थे और मुसलसल टेंशन ने अब दिमाग को सुन्न कर दिया था। हवेली पर अगला दिन शुरू हो चुका था। 9 बजे के वक्त हानिया उसके लिए नाश्ता लिए कमरे में दाखिल हुई। उसने कमरे से निकलना छोड़ ही दिया था, इसलिए वो लोग उससे कमरे में ही खाना खिला देते थे। तो कमरा सारा खाली था। हानिया आगे बढ़ी। शायद रानिया वॉशरूम में या ड्रेसिंग रूम में थी। हानिया अपने ध्यान खाने की ट्रे टेबल पर रख रही थी, जब अचानक किसी एहसास के तहत उसकी नज़र ड्रेसिंग रूम तक गई और अगले ही पल हानिया की चीखें निकल गईं। वो औंधे मुँह ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। आपी! वो चीखती हुई रानिया तक भागी। इनाया आपी, मामा! उसके लबों से सिर्फ 2 लोगों का नाम निकला था। कुछ ही देर गुजरी जब इनाया और फरियाल दोनों उसकी चीखों पर भागती हुई कमरे में दाखिल हुईं। इनाया मुसलसल उसका गाल थपथपा रही थी, लेकिन रानिया होश में नहीं आ रही थी। फरियाल ने जल्दी से लेडी डॉक्टर को फ़ोन किए हवेली बुलाया था, क्योंकि इस वक्त ना आलम हवेली में था, ना ही रायम मौजूद था। अगले आधे घंटे बाद लेडी डॉक्टर उसका चेकअप किए। इन सबको ऐसी खबर बता के जा चुकी थी जो इन सब के असाबों पर बम बनकर फटी थी। फरियाल पत्थर होती निगाहों से रानिया को देखती रह गई। इनाया को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी, और रानिया वो खाली खाली निगाहों से छत को देख रही थी। अब उसके पास रोने धोने के लिए आंसू भी नहीं बचे थे। आंखों तले हल्के पड़ गए थे। उसका चेहरा जर्द और पीला हो गया था। इन गुजरे दिनों में ना उसने अपनी सेहत का कोई ख्याल रखा था, ना खाने पीने का। वो सारे एकदम खामोश थे। किसी के पास भी कहने के लिए कुछ ना था। बहुत हिम्मत करते फरियाल ने कुछ कहना चाहा। रानिया! फरियाल ने रानिया के चेहरे के बाल एक साइड करते मोहब्बत से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। मुझे अकेला छोड़ दे मामा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, अजनबी लहजे में कहते साथ वो कंबल सर तक ताने लेट गई। इन तीनों ने बेबसी से एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे वो सारी उठी और कमरे से बाहर निकल गईं। उसकी गाड़ी हवेली के पोर्च में आकर रुकी। वो गाड़ी पार्क करता हुआ हवेली में दाखिल हुआ, दूसरे फ्लोर तक आया। एक बार दिल चाहा कि रानिया को देख ले, लेकिन फिर उसके अल्फाज, उसका थप्पड़, हर एक चीज़ की गूंज रायम के कानों में बज रही थी। इसलिए वो सर झटकते हुए अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। फिलहाल उसे रानिया को वक्त देना था। रानिया बेड से उठी। अपने कमरे की खिड़की तक आकर उसने नीचे पोर्च में झांका था, जहाँ पर अब रायम की गाड़ी खड़ी थी। इसका मतलब वो हवेली में वापस आ चुका था। तकलीफ़, गुस्सा, बेबसी, इन सब चीज़ों को मिलाओ तो इस वक्त रानिया शाह बनती थी। वो बेड तक आई। वहाँ मौजूद साइड टेबल पर पड़ा एक खाकी लिफाफा उठाया और मुट्ठी में दबोच कर वो कमरे से बाहर निकली। आज कितने हफ्तों बाद वो इस कमरे की कैद से बाहर निकल आई थी। उसकी आंखें ख़तरनाक हद तक सुर्ख थीं, जैसे वो हर चीज़ तबाह कर देगी। वो सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। तीसरे फ्लोर पर पहुंचकर रायन के कमरे के बाहर वो रुकी, अपना हाथ उठाया और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही पलों बाद दरवाज़ा खुल गया और दहलीज पर रायन खड़ा था। रायन को शायद उम्मीद नहीं थी कि वो रानिया को अपने कमरे में देखेगा। वो बेहद हैरान था। उसे समझना इससे खुश होना चाहिए या फिर हैरान। कुछ देर बाद अपनी हैरत पर काबू पाते हुए एक साइड हो गया। रानिया कमरे में दाखिल हुई। रायन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बिना कुछ कहे स्टडी टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया और अब अपने हाथ में मौजूद वो फाइल वहाँ रख रहा था। वो एकदम खामोश था। रायम के अंदर तकलीफ़ों का ठाठे मारता समुंदर था, लेकिन बज़ाहिर वो इतना खामोश था जैसे तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी होती है। उसने दोबारा रानिया को नहीं देखा। रानिया बेतासर लहजे के साथ उसे देख रही थी। सफ़ेद शर्ट और ग्रे जीन्स में हमेशा की तरह वजाहत का पैकर खड़ा था। कदम कदम चलती वो रायम के पास आई। रायम का हाथ पकड़ा। एक पल के लिए रायम साकत रह गया। रायम को खुशगवार हैरत हुई थी। कहीं अंदर दिल में सुकून नसीब हुआ कि शायद रानिया उसे समझ जाए, लेकिन अगले ही लम्हे रानिया ने उसका हाथ में वो सिलवटों भरा खाकी लिफाफा रख दिया। रायम कुछ उलझन से उस खाकी लिफाफे को देख रहा था। फिर उसी उलझन से उसने रानिया को देखा। मुबारक हो, आपने मुझे तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बोली तो लहजा चट्टानों से ज़्यादा सख्त था। रायम हरगिज़ न समझ सका वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। निया, उसने तड़पते हुए पुकारा था। कितनी बेबसी थी। इससे पहले वो दूसरा लफ्ज़ अदा करता, रानिया ने हाथ के इशारे से उसे बोलने से रोक दिया। देखेंगे नहीं इसे? आपने मुझे किस हद तक तबाह किया है, देखें ना।
وہ اسے اس لفافے کو دیکھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ نہ جانے اس کے اندر ایسا کیا تھا کہ رائم کچھ پلوں کے لیے پریشان ہوا۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس لفافے کو کھولا۔ اس کے اندر ایک سفید رنگ کا کاغذ تھا جس پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ رائم نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کاغذ کو کھولا، لیکن اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے وہ ساکت رہ گیا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقینی سے اس کاغذ کو دیکھتا رہ گیا۔ بہت دیر بعد اس نے چہرہ اٹھائے رانیہ کو دیکھا، جس کے لبوں پر ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ تھی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میری ذات گالی بنا دی تھی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس کا حساب کیسے دیں گے آپ؟ وہ اگلے ہی پل رائم کا کالر پکڑے چیخی تھی۔ رائم نے بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کبھی وہ رانیہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کبھی وہ اس کاغذ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ رانیہ کی پریگننسی رپورٹ تھی، جس کے مطابق وہ ماں بننے والی تھی۔ مجھے تباہ کر کے آپ کو سکون نہیں ملا، اب کیا کریں گے بتائیں؟ ساری دنیا اسے ناجائز کہے گی آپ نے میری ہستی تباہ کر دی رائم شاہ۔ اس نے پوری قوت سے مکہ رائم کے سینے پر مارا تھا۔ رائم اپنے خیالوں سے باہر نکلا اور اگلے ہی پل اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ تم میرے نکاح میں ہو، تم میری بیوی ہو، تو یہ اولاد ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بار رائم بولا تو اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ اس کی بات سنتے رانیہ کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی۔ اور یہ بات دنیا کو کیسے ثابت کریں گے یہ آپ کی اولاد ہے؟ کیا ساری دنیا کے سامنے اپنا جرم قبول کریں گے؟ آپ نے مجھے اس زمانے میں رسوا کر دیا، ہر اب اس بے گناہ کو بھی آپ کے گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی جب دنیا آپ کی اولاد کو ناجائز کہے گی؟ بتائیں، جواب دیں۔ وہ آج رائم سے ہر قسم کا جواب لینے کے لیے آ گئی تھی۔ اس کی بس ہو گئی تھی۔ جب تک خود پر بات تھی تب تک تو وہ برداشت کرتی گئی، لیکن اب ان سب میں ایک ننھی سی جان شامل ہو گئی تھی۔ رائم نے گہری سانس لی، اسے دونوں کندھوں سے پکڑے اس نے بیڈ پر بٹھایا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں مانتا ہوں جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان سب کے باوجود مجھے یہ بات ماننے میں کوئی شرم نہیں۔ تم میری بیوی ہو، میں ساری دنیا کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ خبردار، اگر کسی نے تمہارے کردار پر مزید بہتان لگانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں اس کا منہ اپنے طریقے سے بند کرواؤں گا۔ اور جہاں تک رہی بات یہ ماننے کی کہ یہ میرا بچہ ہے، تو میں سب کے سامنے اپنی غلطی قبول کروں گا۔ بہت مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ رانیہ بس حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ انفیکٹ میں ابھی سارے گھر والوں کو ساری سچائی بتاؤں گا، میرے ساتھ چلو۔ جیسے رائم کی بھی بس ہو گئی تھی، اگلے ہی پل اس نے اپنے بیڈ کے پاس موجود سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، وہاں سے کچھ نکالا، پھر رانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے لے کر اب وہ نیچے جا رہا تھا۔ رانیہ سانس لینا بھول گئی، کیا ایک بار پھر اس کی عزت کا جنازہ نکلنے والا تھا؟ 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ساری شاہ فیملی اس وقت نیچے لاؤنج میں موجود تھی۔ رانیہ ایک سائڈ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو ساری بات بتا چکا تھا۔ کم سے کم وہ مزید رانیہ کی ذات کو ان سب کے سامنے حقیر ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ سارے شل تھے، بے یقین، کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ آج تو حنین بھی یہاں موجود تھی۔ رانیہ کے ساتھ اتنا سب ہو گیا، یہ سنتے حنین کا دماغ درد سے پھٹنے کے قریب آیا۔ اس نے بے سختہ اسخان کے بازو کو پکڑا ہوا تھا۔ اسخان اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور رانیہ وہ بس زمین کو دیکھتی جا رہی تھی، جیسے سارے اس اتنے بڑے دھماکے کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے بالاج ہوش میں آیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے اسی سنجیدگی سے رائم سے پوچھا تھا۔ رائم جو کسی مجرم کی طرح ان سب کے سامنے بیٹھا تھا، اس نے چہرہ اٹھائے بالاج کو دیکھا، پھر ایک نظر رانیہ پر ڈالی جو کبھی زمین کو دیکھ رہی تھی، کبھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں پر ہو ہی نہ۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ پہلے میں اس شخص کو ڈھونڈ لوں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن اب بات صرف میری بیوی کی نہیں رہی، اب اس کے ساتھ ایک ننھی سی جان جڑ چکی ہے۔ میں اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں، مکمل طور پر اپنانا چاہتا ہوں۔ وہ بچہ میرا ہے اور مجھے یہ بات بار بار بتاتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ ہاں میں اس بچے کا باپ ہوں۔ وہ میری بیوی ہے، نہ ہی ہمارا کوئی بچہ کوئی گالی ہے، نہ ہی ناجائز ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ رانیہ میرے ساتھ رہے۔ رائم شاہ نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر دھکیلتے ہوئے اتنا کہا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ فریال اور شاویز کے سامنے دوبارہ سر نہیں اٹھا پائے گا۔ بالاج ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور پھر شاویز کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ماموں، اس نے بھیگے لہجے میں پکارا تھا۔ شاویز نے ایک نظر اسے دیکھا، دوسری نظر اپنی بیٹی پر ڈالی جو مرجھائی گئی تھی۔ اس نے شاویز کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کا مان توڑا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کی بیٹی کو تکلیف دی، لیکن خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اس سے کس قدر محبت کرتا ہوں، میں کیوں اسے تکلیف دوں گا؟ جب وہ تکلیف میں ہوتی ہے تو مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو میں کیوں خود کو ہی تکلیف دوں گا؟ آنسو رائم کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ شاویز بالکل خاموش تھا، کچھ نہیں بولا۔ آپ لوگ چاہیں تو مجھے کوئی سزا دے دیں، لیکن اس طرح خاموشی کی موت مت ماریں۔ اس نے پہلی بار چہرہ اٹھایا شاویز کو دیکھا۔ شاویز نے ایک لمبی گہری سانس لی۔ ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بہتر ہوگا کہ تم اس بات کا فیصلہ اسے کرنے دو۔ وہ کیا چاہتی ہے اب وہ زیادہ اہم ہے۔
اتنا کہتے ساتھ شاویز اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتا وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس سے زیادہ مزید وہ یہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ فریال نے ایک بے بس نظر رانیہ پر ڈالی، جہاں وہ سارے یہ سچ جان کر پریشان ہوئے تھے کہ وہاں سارے اندر تک پرسکون بھی ہو گئے تھے کہ کم سے کم وہ بچہ ناجائز نہیں تھا۔ رائم نے ایک بے بس نظر فریال پر ڈالی۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں آنی؟ اس نے تڑپتے ہوئے پوچھا تھا۔ فریال نے نفی میں سر ہلایا تو جا کر رائم کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اب وہ زمین سے اٹھ رہا تھا اور رانیہ کے سامنے زمین پر بیٹھ رہا تھا۔ اس نے رانیہ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ رانیہ جو کسی گہری سوچ میں گم تھی، اس کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ رائم کے ہاتھوں سے آزاد کروا لیا۔ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے سے گناہ بدل نہیں جاتا، اس کی تکلیف کم نہیں ہو جاتی۔ جس نے سہا ہو صرف وہی جانتا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ بے تاثر مگر مضبوط لہجے کے ساتھ وہ رائم کو خود سے دور کیا صوفے سے اٹھی اور اب سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں جا رہی تھی، اور رائم بس اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا محبت انسان کو اتنا تھکا دیتی ہے؟ آخر اس نے کیا جرم کیا تھا جس کی سزا اسے مل رہی تھی؟ اور سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑی رانیہ نے صرف ایک نظر رائم کو دیکھا۔ کیا محبت کرنا اتنی تکلیف دیتا ہے؟ آخر اس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ صرف اپنے شوہر سے محبت ہی تو کی تھی۔ وہ محض یہ سوچ کر رہ گئی۔ حویلی پر ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ حویلی کے ماحول میں اب بھی کچھ خاموشی تھی، لیکن پہلے کی طرح وہ تکلیف نہیں رہی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، رانیہ کی نظر دروازے تک گئی۔ آدھ کھلے دروازے میں جیا کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ رانیہ اپنی پیر سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کر بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ جیا کی آواز کمرے میں گونجی۔ آج ایک بار پھر وہ یہ دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ اس نے رانیہ کی اکڑ کو کس طرح توڑا ہے۔ رانیہ کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ تمہارے سامنے ہوں، زندہ؟ وہ چھت کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ جیا کے لبوں کو ایک شیطانی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ میرے خیال سے تمہیں یونیورسٹی جوائن کر لینی چاہیے۔ اس طرح کب تک اپنے کمرے میں بند رہو گی؟ جیا جیسے اس کا زخم مزید کرید رہی تھی۔ رانیہ کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ معاشرہ اور یہاں کے لوگ، وہ مزید مجھے برداشت نہیں کریں گے، اس لیے میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ جیا نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اچانک جیا کے موبائل پر کاشف کا میسج جگمگایا۔ تم ایک بار پھر وہاں جا کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ جیسے حیران تھا۔ آخر یہ لڑکی کیا کرنا چاہتی تھی؟ شکار کو تڑپانے کے بعد کچھ مزہ تو لینے دو۔ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے اس نے میسج ٹائپ کیا۔ اچانک رانیہ کا جی متلایا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی واش روم میں بھاگی۔ جیا نے چونک کر اسے دیکھا اور وہ بھی اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ وہ واش بیسن پر جھکی الٹیاں کر رہی تھی۔ پہلے تو جیا اسے الجھی نگاہوں سے دیکھتی رہی، لیکن جیسے اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ رانیہ اپنا چہرہ دھونے کے بعد پلٹی تو جیا بھی واپس پلٹ آئی۔ وہ دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ کہیں تم ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہی؟ اس کے بے ساختہ پوچھے گئے سوال پر رانیہ کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، مگر جیا کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ملازمہ چائے کے ساتھ لوازمات لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ یقیناً یہ صرف فریال نہیں بھیجا ہوگا۔ ملازمہ نے ٹرین دونوں کے پاس ٹیبل رکھتے ہوئے اس پر رکھی۔ اس نے ایک کپ رانیہ کی طرف بڑھایا۔ رانیہ نے نفی میں سر ہلایا تو ملازمہ نے دوسرا کپ جیا کی طرف بڑھایا۔ وہ جو میسج ٹائپ کر رہی تھی، اچانک اس کا ہاتھ کپ پر لگا۔ اس کا دھیان موبائل فون میں تھا اور چائے اس کے ہاتھ اور کپڑوں پر گر گئی۔ ایک چیخ تھی جو جیا کے لبوں سے نکلی۔ رانیہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ معاف کیجیے گا بی بی، غلطی سے ہوا۔ ملازمہ فوراً پریشان ہو گئی۔ جیا نے قہر آلودہ نظر اس پر ڈالی۔ تم جاؤ، رانیہ نے ملازمہ سے کہا تو ملازمہ فوراً وہاں سے بھاگی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد رانیہ نے جیا کو دیکھا تو جیا اپنا موبائل وہیں رکھتی ہوئی اٹھی۔ میں ذرا اسے صاف کر کے آتی ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ رانیہ کے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ایک بار پھر رانیہ چھت کو دیکھ رہی تھی۔ جیا کے موبائل پر بار بار میسج بلنک ہو رہے تھے۔ میسج نوٹیفیکیشن کی آواز رانیہ کو پریشان کر رہی تھی۔ اس نے جیا کا موبائل اٹھایا اور جیا کو دینے کی غرض سے وہ بیڈ سے اٹھتی، اس سے پہلے ہی اس کی نظر اچانک اسکرین پر گئی۔ وہاں کسی کی چیٹ کھلی پڑی تھی اور رانیہ ٹٹکی تھی اپنے نام کو دیکھتے ہوئے۔ وہ کس سے رانیہ کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ رانیہ نے میسج پڑھنے شروع کر دیا۔ حالانکہ اس کی یہ تربیت نہیں تھی، لیکن وہ حیران تھی۔ آخر جیا اس کے بارے میں کس سے بات کر رہی تھی؟ جیسے جیسے وہ چیٹ پڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کے سر پر آسمان پھٹتا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں خطرناک حد تک بے یقینی ابھری۔ میں نے تمہیں ڈرگس لانے کے لیے کہا تھا، دونوں الگ الگ قسم کے ڈرگس ہونی چاہیے۔ 11 بجے سے پہلے پہلے ڈرگس لے آنا۔ آج سے میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گی۔ میں رانیہ کو لے کر نکل چکی ہوں۔ رائم کو اس کمرے سے غائب کرو اور اس کی گاڑی کو اس طرح سیٹ کرنا کہ ایکسیڈنٹ لگنا چاہیے۔ اس طرح کے بے شمار میسیجز تھے۔ رانیہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ وہ ساری باتیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر بیڈ پر گرا۔ رانیہ کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر نمایاں ہوا۔ یہ جیا کی سالگرہ کا دن تھا۔ وہ دونوں فارم ہاؤس کے لاؤنج میں داخل ہوئیں اور اب دونوں باتیں کر رہی تھیں۔ جیا اس کے سامنے بیٹھی اسے اپنے موبائل پر کوئی چیز دکھا رہی تھی۔ کیسے حالات آ گئے ہیں، دیکھو تو صحیح کیسی کیسی خبریں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک منگیتر نے اپنی ہی کزن اور ہونے والی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ اللہ معاف کرے، لوگ کس طرح کے ہو گئے ہیں۔ جیا اس کے سامنے بیٹھی اسے بتا رہی تھی کہ رانیہ کو دلی افسوس ہوا،
پھر تم بھی بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رائم بھی تمہارے ساتھ۔ وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ اس کی بات پر رانیہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیا، رائم ایسے نہیں ہے، میں انہیں سالوں سے جانتی ہوں۔ رانیہ کے لہجے میں رائم کے لیے یقین تھا تو جیا ہنس پڑی۔ آج کل کی دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج کل کے جو مرد ہوتے ہیں نا، ان کی محبت صرف جسم تک ہوتی ہے۔ وہ لڑکیوں کو بڑے بڑے خواب دکھانے کے بعد ان کے وجود کو کچل کر اپنی راہ چل پڑتے ہیں۔ جیا کی باتیں رانیہ کو پریشان کر رہی تھیں، اس لیے وہ بات ہی بدل گئی۔ ایک چھناکے سے اس ماضی کی یاد نے رانیہ کے دماغ کے سارے خانے کھول دیے۔ وہ بے یقین تھی۔ جیا واش روم سے باہر نکلی، رانیہ کی نظر جیا تک گئی تو جیسے وہ ہوش میں آئی۔ وہ ایک ہی جس میں جیا تک پہنچی اور جیا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکلی۔ جیا حیران ہوئی، اسے کیا ہوا؟ کیا ہوا رانیہ؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی، لیکن رانیہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ دوسرے فلور کے لاؤنج میں لانے کے بعد رانیہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اب رانیہ ساری حویلی والوں کو پکار رہی تھی۔ سب سے پہلا نام اس کے لبوں سے رائم کا نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہت تیزی سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کی آواز ساری حویلی میں گونجی تھی، لیکن کیونکہ وہ پوری طاقت سے چلائی تھی۔ الان، ہانیہ اور حیدر سب سے پہلے اپنے کمروں سے باہر نکلے تھے۔ ہانیہ فوراً رانیہ کے پاس آئی۔ کیا ہوا آپی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اتنے میں شور سن کر وہ سارے بھی تیسرے فلور سے نیچے اتر آئے اور بڑے بھی نیچے سے اوپر پہنچے۔ وہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ تو صرف رائم کو دیکھ رہی تھی اور اب رائم کے پاس جا رہی تھی۔ رائم خاموشی سے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آج رانیہ کی آنکھوں میں رائم کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ رائم کے گال پر ہاتھ رکھتی وہ واپس پلٹی تھی اور پوری قوت سے ایک تھپڑ اس نے جیا کے منہ پر دے مارا۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ سب نے حیرت سے رانیہ کا یہ رویہ دیکھا، یہاں تک کہ رائم بھی حیران ہوا تھا۔ میں نے ساری زندگی تمہیں اپنی دوست سمجھا، لیکن تم دوست نہیں تھی، تم دوستی کے نام پر دھبا تھی، دھبا۔ رانیہ اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی اور جیا کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا جو تم نے میرے خلاف اتنی بڑی سازش کی؟ بتاؤ مجھے۔ وہ سختی سے جیا کے دونوں بازو پکڑے اسے جھٹکا دے رہی تھی، پھر اس نے جیا کو چھوڑا اور اب رائم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے رائم، اس نے مجھے اور آپ کو، ہم دونوں کو ڈرگز دی تھیں۔ مجھے تباہ کرنے والی میری اپنی دوست ہے۔ وہ بے بسی سے کہتی ہوئی اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور ساری حویلی والوں کے سروں پر جیسے آسمان پھٹ گیا۔ رائم تو قدم آگے بڑھا اور رانیہ کو پکڑے اپنے ساتھ لگایا، جبکہ اس کی شعلہ باز نظریں جیا کے آر پار ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ عنایا نے اگلے ہی پل جیا کا بازو پکڑا، اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیوں کیا ایسا تم نے؟ بتاؤ، کیا بگاڑا تھا میرے بھائی نے تمہارا؟ عنایا بھی چیخ پڑی۔ سارے نہایت نفرت بھری نظروں سے جیا کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی جیا یہ سب کچھ کرے گی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ضرور رانیہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جیا کے پرسکون لہجے میں جواب دینے پر رانیہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ رونا تو وہ بھول ہی گئی۔ وہ بے حد بے یقین تھی کہ اس لٹائی سے یہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ رانیہ دوبارہ جیا کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ تمہارے وہ سارے میسیجز میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ بتاؤ تم نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ جیا، تمہیں میں نے اپنی بہن سمجھا تھا، تم تو میری دوست تھی۔ وہ اسی بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ دوستی سے کیا ہوتا ہے؟ جیا نے پرسکون ہوتے الٹا سوال پوچھا۔ رانیہ حیران رہ گئی۔ جیا کے چہرے پر پہلی بار ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ میں نے پہلی بار جب رائم کو دیکھا تھا تو مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ تم جانتی تھی یہ بات؟ تم جانتی تھی نا رانیہ؟ وہ بے یقینی سے رانیہ سے پوچھ رہی تھی اور رانیہ کے سر پر آسمان پھٹ پڑا۔ کم سے کم یہ بات رانیہ ہرگز نہیں جانتی تھی۔ میں نے اتنی کوشش کی کہ میں رائم سے دوستی کر سکوں، لیکن ہر بار تم درمیان میں آ گئی۔ رائم کو تمہارے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ مجھے یقین تھا ایک دن رائم میری خوبصورتی کی طرف مائل ہو جائے گا، لیکن نہیں، اس نے ساری دنیا کے سامنے تمہیں پرپوز کیا تو کیسے برداشت کرتی میں؟ اس لیے میں نے سوچا کہ میں تمہیں رائم کے ہاتھوں تباہ کر دوں گی، اور دیکھو میں نے کر دیا۔ اب کیا کرو گی بتاؤ مجھے؟ میرا سچ جان لینے کے بعد بھی تم رائم سے کبھی محبت نہیں کر سکو گی، کیونکہ میں جانتی ہوں تم جیسی سکولڈ لڑکیاں اپنی عزت پر سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ بتاؤ کیا اب تم کرو گی شادی، وہ بھی رائم سے؟ وہ شخص جو تمہاری عزت تباہ کر چکا ہے، اور اس ناجائز بچے کا کیا کرو گی؟ جیا کے لفظ میں نفرت، حقارت اور طنز تھا۔ رانیہ کے اندر جیسے آگ سے جلنے لگی۔ اگلے ہی پل رانیہ کا ہاتھ اٹھا اور جیا کے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ سب بے یقینی سے جیا کو دیکھ رہے تھے۔ کیا کوئی نفرت میں اتنا اندھا بھی ہو سکتا تھا؟ کیا کوئی حسد میں اتنا پاگل بھی ہو سکتا تھا؟ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ سالوں کی دوستی، محبت، مان، تم نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ تم نے مجھے آج ایک سبق دے دیا کہ میں کبھی بھی کسی کو بھی دوست نہیں بنا سکتی۔ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو دوستی کے نام پر کلنک لگا دیتی ہیں۔ رانیہ بے بسی سے چلائی تھی۔ ایک پل کے لیے سب کو اس کے اندر مشعشہ کی جھلک نظر آئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا دوبارہ ہاتھ اٹھا تھا۔ تم ہر چیز جانتی تھی سوائے ایک چیز کے۔ تم کچھ نہیں جانتی، تم جانتی ہی نہیں ہو کہ میرا اور رائم کا رشتہ کیا ہے۔ ایک بار پھر رانیہ کا ہاتھ اٹھا تھا۔ خبردار، اگر میرے بچے کو گالی دی، میرا بچہ ناجائز نہیں ہے،
میں سالوں سے رائم شاہ کے نکاح میں ہوں، میرا بچہ جائز ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پیس پیس کر ادا کرتی زخمی شیرنی کی مانند کھڑائی تھی۔ ممتا کا جذبہ کچھ لمحوں کے لیے حاوی ہوا تھا، اندر تک جیسے تکلیف نے تڑپا دیا کہ اس کے بچے کو کوئی گالی دے رہا تھا۔ یہ آخری دھماکہ تھا تو جیا کے سر پر ہوا۔ اسے اپنے سر پر آسمان پھٹتا محسوس ہوا۔ وہ اپنا سرخ دھواں دھواں چہرہ لیے رانیہ کو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے ساری زندگی یہ بات اپنی کسی کلاس میٹ کو نہیں بتائی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ لڑکیاں ایسی باتوں پر ٹیز کرنے لگتی ہیں، لیکن شاید میں نے اچھا ہی کیا تمہیں یہ بات کبھی نہیں بتائی۔ لیکن تم نے مجھے میرے شوہر کے ہاتھوں تباہ و برباد کرنے کے بعد کیا سوچا تھا کہ سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا؟ ایسا نہیں ہوتا جیا، سچ سامنے آ جاتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی تمہاری دوستی کے پیچھے تباہ کر دی۔ رانیہ کا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹا تھا۔ وہ ٹوٹ کر جیسے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تم نے زندگی میں مجھے ایک سبق سکھا دیا کہ کبھی بھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آج کے بعد سوچنے کے لیے مجبور ہو گئی ہوں کہ کیا واقعی ایک لڑکی دوسری لڑکی کی دوست ہو سکتی ہے؟ اتنا کہتے ساتھ رانیہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہو رہی تھی۔ میری دعا ہے جیا کہ تم تڑپ تڑپ کر مرو جس طرح تم نے مجھے تکلیف دی ہے۔ جاؤ، خدا تم سے میری ہر تکلیف کا حساب لے گا، رانی نے تڑپتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں جب دل سے آ نکلے تو وہ سیدھا آسمان تک جاتی ہے۔ میں اپنی ہر تکلیف کا حساب خدا پر چھوڑتی ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ ملازمہ کو آوازیں دینے لگی۔ اگلے ہی 2 پل بعد ملازمین حاضر ہوئیں۔ اس لڑکی کو حویلی سے باہر نکال دو۔ اگر آج کے بعد یہ حویلی میں نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رانیہ زخمی شیرنی کی مانند کھڑائی تھی۔ ملازمین ہڑبڑا کر جیا کی طرف بھاگی، لیکن جیا نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ رائم کی طرف آئی جو آنکھوں میں چنگارا لیے جیا کو گھور رہا تھا۔ اسے خود امید نہیں تھی کہ جیا ان سب کے پیچھے ہوگی۔ رائم، میں تم سے پاگلوں کی حد تک محبت کرتی ہوں۔ تم اس رانیہ کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ میں تمہیں اس سے زیادہ محبت دوں گی۔ تم اسے چھوڑ دو۔ آخر اس میں ایسا ہے کیا کہ تم سے نفرت کرتی ہے؟ اسے چھوڑ دو رائم۔ وہ پاگلوں کی طرح چلائی تھی، لیکن رائم صرف خاموشی سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ رانیہ اگلے ہی پل آگے بڑھی اور جیا کو دھکے دے کر رائم سے دور کیا۔ خبردار، اگر میرے شوہر کے قریب آئی تو نکل جاؤ یہاں سے۔ رانیہ چلاتی اسے دھکے دے رہی تھی، پھر اسے سیڑھیوں کے پاس لا کر چھوڑ دیا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے اس حویلی میں قدم رکھا تو خدا کی قسم میں تمہاری اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گی۔ رانیہ کی آواز سے حویلی کے در و دیوار تک کانپ اٹھے۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا رانیہ۔ تمہیں مجھے ٹچ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ اب اپنے انجام سے بچنا۔ اتنا کہتے ساتھ جیا واپس پلٹ گئی۔ اسے تباہ کرنے کے بعد وہ چلی گئی، مگر جانے سے پہلے بھی اس کی اکڑ وہیں تھی۔ وہ اب بھی دھمکی دینے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رائم اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ رائم کے سینے سے لگتی مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیوں؟ کیا دوستی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ یقین کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح روتی ہوئی بس ایک ہی بات دہراتی جا رہی تھی، اور رائم اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیا سے تو وہ اپنے طریقے سے انتقام لے گا، لیکن پہلے اسے رانیہ کو اس تکلیف سے باہر نکالنا تھا۔ جب وہ رو رو کر خوب تھک گئی اور آنسو بھی خشک ہو گئے، تب رائم نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں جو کچھ ہو وہ سب کچھ بھولنا اتنا آسان نہیں، لیکن کیا ہم ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ وہ بہت امید سے رانیہ سے پوچھ رہا تھا۔ رانیہ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا ایک نئی شروعات میں آپ میری زندگی سے وہ رات نکال سکتے ہیں؟ کیا وہ تکلیف نکال سکتے ہیں جو میں نے برداشت کی؟ بتائیں۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ہذیانی سی ہو کر چیخی تھی۔ رائم نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میری زندگی کی تکلیفیں کم ہو جائیں گی یا مجھے سکون نصیب ہو جائے گا؟ جب تک وہ رات میری زندگی میں رہے گی میں کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتی رائم، کبھی بھی نہیں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور رائم کی آنکھوں سے کتنے ہی بے آواز آنسو نکلتے اس کی بیئرڈ میں جذب ہوئے تھے۔ صرف رانیہ کی ہچکیاں تھیں جو ساری حویلی میں گونج رہی تھیں۔ کتنی دیر وہ رو رو کر اپنا غبار باہر نکالتی رہی۔ جب وہ تھک ہار گئی تو رائم کے اسے کندھوں سے پکڑے زمین سے اٹھا اور تیسرے فلور کی سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے ایک نظر فریال پر ڈالی۔ آج سے رانیہ میرے ساتھ رہے گی، اس کا سارا سامان میرے کمرے میں سیٹ کروا دیجیے گا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ رانیہ کو لے کر تیسرے فلور کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، رانیہ کو بیڈ پر بٹھایا۔ اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر رانیہ کے آنسو صاف کرتا وہ جلدی سے اپنا چہرہ پیچھے کر گئی۔ رائم اندر کہیں کچھ گھائل ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب انسان ایک بار ٹوٹ جائے پھر دوبارہ بھروسہ کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اگر آئینے کو توڑ دیا جائے تو وہ دوبارہ جڑنے پر اس کی اندر وہ درار رہ جاتی ہے، اسے کتنا ہی پرفیکٹ دکھانے کی کوشش کریں، لیکن اس وقت چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ مجھ سے دور رہیں بس۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی، اپنے گھٹنے زمین سے اٹھائے بیڈ پر رکھتی سکڑ سمٹ سی گئی۔ اس کی بات پر ایک بار پھر رائم کے اندر کہیں کچھ گھائل ہوا تھا۔ فکر مت کرو، تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تم بس آرام کرو۔
اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور رانیہ بس اس کمرے کی دیواروں کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہ کمرہ تھا جسے ہمیشہ رانیہ نے اپنا سمجھا تھا، جہاں آنے کے لیے رانیہ نے بہت سارے خواب دیکھے تھے، لیکن آج اسے یہ کمرہ کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کمرہ اسے بہت اجنبی اور غیر محسوس ہو رہا تھا، چاہے سالوں گزر جائیں، لیکن اب وہ کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکے گی، کبھی بھی رائم سے ویسا رشتہ نہیں ہو سکے گا جیسا ان دونوں کا سالوں پہلے تھا۔ وہ دونوں اب کبھی بھی پہلے جیسے نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ درمیان میں بہت بڑا خلا آ گیا تھا۔ نہ جانے قسمت میں کتنی تکلیفیں باقی تھیں۔ جاری ہے۔